अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। क्या मुस्तरद वोट अदालत में चैलेंज हो सकते हैं? ये सवाल है आईनी जो और कानूनी जो कल से हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, और इसके जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है कुछ कानूनी और आईनी माहिरीन के साथ बात करके। प्रोग्राम के पहले से में इस पर बात होगी। उसके बाद क्या मरीम नवाज गिरफ्तार होने वाली है? नैब ने कह दिया है कि वो अब ये प्ली करेंगे कि इनकी जमानत जो है उसको मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि वो ताउन नहीं कर रही इस मामले में। तो क्या मरियम की जो गिरफ्तारी है वो मुतवक्के है आगे आने वाले चंद हफ्तों के अंदर? इसके बाद कोविड के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तानी डॉक्टर्स आगे आगे हैं। दुनिया तस्लीम कर रही है, हमें खुद भी इसके तहसीन करनी चाहिए है। आगाज करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का। जब कल का रिएक्शन था जब सेनेट के इलेक्शन का नतीजा सामने आया, चेयरमैन की जो दोनों नशिस्तें हैं वो पीडीएम हार गई, उन्होंने कहा था कि हम अदालत में इसको चैलेंज करेंगे। जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2004 का और 2007 का प्रेसिडेंस मौजूद है कि जहां वोटर का इंटेंशन क्लियर है तो उनका वोट को आप रद्द नहीं कर सकते हो। हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। अदालत में जाना हर किसी का कानूनी हक होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त वहां पे क्या है? अगर ये जाएंगे तो क्या इस अपील को एंटरटेन किया जाएगा? क्या जो कानून है वो इस वक्त पीडीएम के साथ उनको मुआविन होगा, या जो ये हुकूमत है उसको इसमें रिलीफ मिलेगा? हमने कुछ कानूनदानों से बात की है। अनवर मंसूर खान साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे, उनसे थोड़ी देर पहले बात की इस इशू पे कि जब अपोजिशन अगर जाना चाहती है इस मामले को अदालत में लेके, उनका क्या कहना था, जरा सुनिए। मेरा बड़ा क्लियर व्यू है इसके ऊपर कि आर्टिकल 60 जो है वो ये कहता है कि ये प्रोसेस जो है ये विद इन दी दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस सेनेट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसलिए कि इमीडिएटली अपॉन द इन द फर्स्ट मीटिंग दे विल अपॉइंट दे विल elect a chairman and the deputy chairman. Now, when they are proceedings of the House, Article 69 ये कहता है कि any proceedings of the House shall not be called into question or challenged before any court. Constitutional provision है, और ये constitutional provision जो है ये किसी सूरत में भी वायलेट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि कोई अपील इसकी लाइन नहीं करती है किसी जगह पर भी, ना प्रोसेस इसको किया जा सकता है किसी कोर्ट में। सलमान अकरम राजा साहब, जब उनसे यही सवाल पूछा, उनकी कानूनी राय क्या थी, जरा सुन ले। ये मामला चलता है आइन के आर्टिकल 69 के इर्द-गिर्द। आर्टिकल 69 ये कहता है कि किसी भी हाउस में, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, उसकी कार्रवाई को इस बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हुई है, यानी कि ज़ाब्ते की कोई गलती हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुकम्मल एक तरह से ममानियत है अदालत को कि वो पार्लियामान में हुए मामलात को नहीं देख सकती, या सिर्फ प्रोसीजर की हद तक ममानियत है? यहाँ जो मामला हुआ वो प्रोसीजर का नहीं है, ये एक सब्सटेंटिव जिसे हम कहते हैं कि कानून की जो तशरीह है उसके हवाले से यहाँ एक बात हुई। प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने एक राय दी और उन्होंने वोट मुस्तरद कर दिए। ये एक खालिस्तन कानूनी मामला है और प्रोसीजरल मामला नहीं है सिर्फ के। अगर इस हवाले से देखा जाए तो अदालत देख सकती है मामले को। हमारा जो कानून इस वक्त मौजूद है, एक बड़ी जजमेंट जो है वो सन 58 की है, अहमद सईद किरमानी केस। वहाँ आइन जो देखा जा रहा था वो 1956 का आइन था, और उसका जो आर्टिकल था उसमें एक बड़ी मुतलक किस्म की ममानियत थी। उसमें ये वजाहत नहीं थी कि सिर्फ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी होगी तो अदालत नहीं देखेगी, वहाँ एक मुकम्मल ममानियत थी। अब उसके बाद कोई बड़ा फैसला जिसने बगौर इस मामले को देखा हो वो अभी तक नहीं आया। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अदालत जाना चाहिए और अदालत इस पे वाज़े, अदालत उज़्मा बिल आखिर एक राय देगी। सलमान अकरम राजा साहब समझते हैं कानूनी गुंजाइश निकल सकती है, ताहम प्रोसीजरल इश्यूज के ऊपर उनका भी इस बात पे इत्तफाक है कि शायद अदालत में इस मामले को चैलेंज जब करेंगे तो कोई वहां पे रिलीफ नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो कहते हैं फिर भी गुंजाइश है अगर हम कानूनी एंगल से देखें। फैसल चौधरी साहब, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा। हमने कहा जरा 2-3 लोगों से पूछ ले जाएं कि क्या ये राय क्या है, फिर हम आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे। फैसल चौधरी साहब क्या कहते हैं, सुनिए। ये पाकिस्तान में पहली अपनी नोयत का एक पहला केस होगा
کیونکہ یہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ ان کو ایک ایکسیپشن حاصل ہے اور وہ پریولیج ہے, یہ آئین کے تحت ہوتے ہیں یہ الیکشن, اور جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہے. وہ سینٹ کے الیکشن یعنی ممبران سینٹ کے الیکشنز پہ تو اپلیکیبل ہے, لیکن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشنز پہ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. اس میں جو ایک نارمل سٹانس لیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 69 جو ہے اس کے تحت ہاؤس کی کوئی پروسیڈنگز جو ہیں وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی. اب یہ بھی سوال سپریم کورٹ کے سامنے جب آئے گا تو یہ بات بھی بہت ضروری طور پہ طے کی جائے گی کہ کیا یہ ایک عوامی نوعیت کا مقدمہ ہے جس سے عوام کے رائٹس جو ہے متاثر ہوتے ہوں. تو میری رائے میں تو یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا. اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک رولنگ ہے جو رضا ربانی صاحب نے جو دی تھی 2 نومبر 2015 کو, پھر اس کے اخباری خبر بھی چھپی, اخباری خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ جو رولنگ تھی اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ آئین کی شق کی 69 جو ہے اس کی تشریح کی تھی, جس کے مطابق پارلیمنٹ خود مختار ادارہ ہے اور اندرونی کارروائی کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. یہ رضا ربانی صاحب نے خود بات کہی تھی, اور اس موقع پہ بلکہ ان کا ایک ورژن کیمرے پہ بھی موجود ہے, ایک شاٹ بھی موجود ہے, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 یہ کہتا ہے کہ جو انٹرنل پروسیڈنگز آف پارلیمنٹ ہیں دے کین ناٹ بی کالڈ ان کوسچن بائی اینی فورم اور اینی کورٹ آف لا. آپ پارلیمنٹ کی انٹرنل پروسیڈنگز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. یہ پرنسپل پوزیشن ہے اب سے کچھ سال پہلے کی, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ عدالت میں جا رہے ہیں تو وہاں پر قانونی جو ٹیم ہوگی جس میں میرا خیال ہے یہ سب لوگ شامل ہیں مشاورت میں, وہ کیا وہاں پہ آرگیومنٹ بلڈ کریں گے. مہمانوں کا تعارف کرا دیں. جی, صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھوڑی دیر میں عمران خان بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. تینوں سینئر تجزیہ کار ہیں, بلکہ عمران پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. تو صابر صاحب, یہ میں نے اس لیے یہ تمام چیزیں دکھائیں کہ اس میں پھر بھی آئینی گنجائش, قانونی گنجائش کی وہ کچھ قانون دان کہتے ہیں موجود ہے, لیکن خود اپنے ان کے جو خیال ہے اس کے مطابق کہ 20 مارچ 2018 کا جو میں نے بھی بیان سنوایا ہے رضا ربانی صاحب کا, جس میں وہ خود پرنسپلی بلیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے اس کو عدالت میں کوئی ملے گی, امپورٹنس ملنی چاہیے. دیکھیں, بات تو جہاں تک ہے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا وہ تو کسی کو بھی حق ہے, وہ کوئی بھی جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے تحت وہاں جا کے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے, اور اگر سپریم کورٹ کو کوئی راضی کر لیتا ہے 184(3) کے تحت تو پھر تو بالکل ممکن ہے. لیکن اصل مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ مسئلہ شروع ہوا, یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے خفیہ بیلٹ کا حسن, یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے, اور اسی کے لیے یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, اور اسی کے لیے سپریم کورٹ میں تمام پارٹیز اپنا اپنا موقف پیش کرتی رہیں, لیکن وہ تو ہوا نہیں, اور ہوا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے. اب سیکرٹ بیلٹ پہ ظاہر ہے اب نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آ چکے ہیں, بلکہ اب آرٹیکل 69 زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے کہ باہر نہیں جایا جا سکتا, پروسیجرل اکاؤنٹ سے نہیں جا سکتا. بہت یہ الیکشن کمیشن نے تو کروائی نہیں, یہ سینٹ نے کروائے, اور سینٹ کے اندر سب کچھ ہوا. فرض کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں, بلکہ اس سے بھی شارٹ کٹ ہے ایک راستہ, یہ تو ہے نا کہ جایا جائے, اس سے بھی شارٹ کٹ راستہ ہے, وہ ہے عدم اعتماد کا. تحریک لا سکتے ہیں, وہ تحریک عدم اعتماد. یہ کیوں اتنا لمبا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ سمپل سا ہے کہ آپ جائیں عدم اعتماد. اگر آپ کے لوگوں نے آپ کو بتا دیا ہے, ان 7 لوگوں نے اگر بتا دیا ہے کہ جناب ہم ہیں وہ لوگ اور ہم نے یہ غلطی سے کیا, یا ہم نے سمجھا یہ تھا کہ یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے, اگر آپ کے پاس وہ 7 لوگ موجود ہیں اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پر موجود ہیں, پھر تو آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. لیکن ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے بعد کانفیڈنس نہیں ہے نا کہ آ جائے گی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اس کے بعد اب اگلی وہ ہے. اب دوسری چیز جو ہے کہ یہ صرف ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ انٹینشن یہ دیکھی جائے گی, دوسرا پھر اس کا آرگومنٹ ہے کہ یہ نشانی لگائی گئی ہے بیلٹ پیپر, آئیڈینٹیفائی ہو جائے, آئیڈینٹیفائی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ سیکریسی کا سوال آئے گا,
اب وہی آرگومنٹس جو پاکستان تحریک انصاف یا وفاق کے اٹارنی جنرل دیتے رہے، سیکریسی، اور سپریم کورٹ کہتی رہی کہ ایبسولوٹ سیکریسی نہیں ہوتی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا نہیں ہوتی ہے، اس پہ ہم ٹچ ہی نہیں کر سکتے، بار کوڈ لگا لیں نہیں کر سکتے، کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے. تو پھر وہی سوال آئے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اس کا پریس ریلیز موجود ہے کہ ہم نے تو کسی کے دباؤ میں نہیں آنا. تو یہ پھر جو 7 نشان لگائے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، کسی کو بتانا مقصود تھا کہ جناب یہ ہمارے ہیں، اور کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی، پھر اس طرف جانا پڑے گا. تو ہر صورت میں، ہر 2 صورتوں میں پھنسنا انہوں نے ہی ہے جو یہ اب اختیار کر رہے ہیں، ورنہ شارٹ کٹ ہے، جائیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، اگر 7 لوگ ان کے موجود ہیں تو. میرا لیکن ایک اور بھی سوال ہے بخاری صاحب، میں آپ سے پوچھوں گی اس لیے کیونکہ جو 7 ووٹ کی بات ہے، پہلے تو کل یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ شاید ادھر ادھر کسی جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم کے انہوں نے یہ کر دیا ہے، لیکن بعد میں اب یہ صبح کلیئر ہو گیا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ قیادت کے کہنے پہ، تاکہ پتہ چل جائے جی ووٹ ادھر ہی دیا ہے. لیکن جو کل جس تیزی سے الیکشن رزلٹ کی ایکسیپٹنس تھی اور اس کے فوراً بعد حلف ہو گیا، اس کے فوراً بعد اگلی ووٹنگ شروع ہو گئی، opposition did not put up a fight at that time. At least مجھے نہیں لگا، کیونکہ اگر یہ ہاؤس کا آرڈر نہیں چلنے دینا چاہتے تو ان میں کیپیبلٹی ہے کہ نہیں چلنے دیتا. یہ جو اس کو تسلیم کر لیا گیا فوراً سے پہلے، یہ میرا ایک سوال ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شاید آپ مجھے سمجھا سکیں. تو یہ سموتھلی یہ پروسیس مکمل بھی ہو گیا، عدالت میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کچھ وقت ہے، مطلب 6 مہینے 7 مہینے اب دیکھیں گے جب کچھ ہوگا. تحریک عدم اعتماد نہیں لانی، آلموسٹ یہ بھی کلیئر سگنلز دے دیے گئے ہیں. اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے 2 بنیادی سوال اٹھے ہیں جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ کیا اس معاملے کو لے کے عدالت میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور دوسری یہ بات کہ کیا یہ کسی کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس سے متاثر ہوا ہے کہ نہیں. جیسا کہ صابر شاکر صاحب نے کہا، ابھی حال ہی میں ہم سپریم کورٹ گئے ہیں، تو یہ کہنا کہ کسی ایشو کو لے کے وہاں نہیں جایا جا سکتا یہ تو بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شو آف ہینڈ ہو یا سیکرٹ بیلٹ ہو، اس کا تعلق الیکشن سے ہے جو سینٹ کے اندر اور سینٹ ہی نے کنڈکٹ کرانے تھے. تو اس معاملے پہ جایا گیا، سپریم کورٹ نے انٹرٹین کیا، آرگومنٹ سنا اینڈ ایوری تھنگ. دوسری بات یہ کہ فنڈامنٹل رائٹ جو بات میرے علم میں ہے وہ یہ کہ وہ جو 7 لوگ ہیں انہوں نے غالباً ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا ہے، اور وہ اس پٹیشن کا حصہ ہیں جو لے کے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جایا جا رہا ہے. چونکہ پہلے آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، وہاں سے اگر آپ کی پرے نہ سنی جائے تو تبھی آپ اپیل میں سپریم کورٹ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال تو منظرنامہ تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ووٹ ہم نے دیے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو دیے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر ایک طرف آپ سیکرٹ بیلٹ کی تکرار کرتے ہیں تو پھر اگر بیلٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا تو وہ سیکریسی تو نہیں رہے گی. لیکن یہ وہ سارے سوال ہیں جو میرے خیال سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جس میں بھی وہ جائیں گے وہاں پر اٹھیں گے. تو ایک یہ بحث میرے خیال سے یہاں اس لیے ختم ہو جانی چاہیے کہ حال ہی میں صرف اس الیکشن سے 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا ہے، اپنی رائے دی ہے، کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اسی طرح رہنے دیجیے، اس کو چھیڑے نہیں. تو سپریم کورٹ اگر سن سکتی ہے اس کو تو obviously یہ کورٹ میں معاملہ جا سکتا ہے. اور میں اتفاق کروں گا سلمان راجہ صاحب سے جنہوں نے کہا کہ قانون میں اور آئین میں اور جوڈیشری میں یہ گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا سوال جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الیکشن کنٹروورشل تو ہو گئے ہیں، چاہے ٹھیک ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں، لیکن یہ کنٹروورشل تو ہیں اس لیے کہ اگر آپ ان 7 مسترد ووٹوں کو دیکھ لیں اور جو 42 ووٹ لیے ہیں گیلانی صاحب نے، اور 42 اور 7 کو اگر آپ جمع کریں تو آپ کو الیکشن کا رزلٹ تو ایک طرح سے دکھائی دے دیتا ہے. سر لیکن ڈیپٹی چیئرمین کا جو رزلٹ ہے اگر اس میں کچھ مختلف ہوتا تو وہیں آ رہا ہوں. آپ حفیظ شیخ والے معاملے پر کیوں نہیں جاتے؟ وہاں حفیظ صاحب کو کم ووٹ پڑے تھے، فوزیہ ارشد کو ان سے 20 ووٹ. جی بالکل. وہ پی ٹی آئی یہی تو کہتی ہے، پی ٹی آئی یہی تو اعتراض اٹھاتی ہے، ان کا تو پورا نیریٹو ہی اس پہ بلٹ ہے. سر ادھر بھی 7 ہی ووٹ. میں نے تو آپ سے میں نے آپ سے بالکل مختلف بات کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جتنے مرضی شادیانے بجا لے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے چونکہ الیکشن کا رزلٹ ان کے حق میں آیا ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ 42 ووٹ تو ان کو پول ہو گئے جو ویلڈ تھے، 7 ان کو جو پول ہوئے وہ انویلڈ تھے، تو یہ 49 ووٹ بن جاتے ہیں. تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا تھا، بن کیا گیا. یہی کچھ تو قومی اسمبلی میں ہوا نا. میں آ رہا ہوں، مجھے بات مکمل کر لوں اپنی، میں اپنی بات مکمل کر لوں. اوکے پلیز میں اپنی بات مکمل کر لوں.
دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نتیجہ تو کوئی اخذ کر نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی معاملہ جو ہے بہت ڈسپیوٹڈ ہے. اچھی بات ہوتی کہ جب کیمروں ویمروں والا ایشو ہوا تھا تو اس کے بعد سے پی ڈی ایم وہاں سے واک آؤٹ کر کے چلی جاتی تو یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی. لیکن بخاری صاحب ہم نتیجہ اخذ کیوں نہیں کر سکتے سر؟ جب آپ نے ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا ہے، اس میں ڈپٹی چیئرمین کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم میں چلو اگر اوپر والی سیٹ پہ غلطی سے ووٹ چلے گئے، نیچے تو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ووٹ دیے گئے نا، تو کچھ تو نتیجہ اخذ ہوگا نا اس سے، دونوں سیٹوں کے الیکشن کو ملا کے جب ہم دیکھیں گے. نہیں تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چونکہ پہلے والے میں بھی گڑبڑ ہوئی اور دوسرے والے میں بھی گڑبڑ ہوئی ہے اس لیے دونوں ٹھیک نہیں ہے یا دونوں ٹھیک ہیں، تو یہ عجیب و غریب بات ہے. نہیں، ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے سامنے رکھنا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں پہ اپروچ مختلف ہے پی ڈی ایم کی، دونوں پہ اپروچ مختلف ہے پی ڈی ایم کی. بلکہ میں اس میں ایڈ کروں، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اپنی ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے، پلیز وہ کہہ لینے دیجئے، پھر آپ اپنی رائے دیجئے گا. ٹھیک ہے. جو سیکٹری کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یا تو آپ کی نظر سے گزری نہیں ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا اس طرح ووٹ دینا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ ووٹ دینا ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو وہ قد آدم قسم کے وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اندر، اس میں لکھا ہے کہ آپ جس خانے میں نام ہے کینڈیڈیٹ کا اس میں مہر لگا دیجئے. نہ اس خانے کی ڈیویژن ہے، نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے دائیں لگائیے یا بائیں لگائیے. سر پرابلم یہ ہے کہ باقی لوگوں نے بالکل ٹھیک ووٹ دیا، دوسرے والے الیکشن میں بالکل ٹھیک ووٹ دیا ڈپٹی چیئرمین کے. ان 7 ووٹوں میں پرابلم ہے، تو شاید کلیکٹیولی کچھ انٹلیکٹ میں پرابلم ہے. ماریا دیکھیں، یاد رکھیں بخاری صاحب، میری ایک جملہ میں کہہ لوں، یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ اگر کوئی ووٹ ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے تو اس میں انٹینشن دیکھی جاتی ہے ووٹ دینے والے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے. بات کر لیں پھر میں عمران کی طرف جاؤں گی. بات یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ کیوں نہیں یہ مانتے کہ یہ 7 ووٹ جو ہیں، یہ جو الیکشن ہوا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، یہ اتحادی جو تھے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، ان تینوں نے ایک دوسرے کو ہروانے کے لیے یہ الیکشن لڑا ہے، جتوانے کے لیے نہیں لڑا. اچھا. یہ جو 7 ووٹ ہیں یہ پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہے، یہ کوئی انڈیویجل غدار نہیں تھے. مان رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، انہوں نے کر دیا. اور جب انہوں نے کر دیا اور یہ ہار گئے، بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ یہ تو ہماری انٹرنل صفوں میں ہی معاملہ ہے. گیلانی صاحب جب ہار گئے تو اس دوران چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے درمیان وقفہ تھا الیکشن کے درمیان. ان 7 لوگوں کو نہیں بتایا گیا تھا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا، کیونکہ رولنگ آ گئی. فاروق ایچ نائک صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا. محسن عزیز صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہے. ان کے ساتھ علی ظفر بیٹھے تھے، فوٹیج دیکھیں. اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر نے بات کی. یہ چیز تو کلیئر ہو گئی نا ارکان کو کہ نہیں یہ غلطی ہے، یہ اس طرح سے بات نہیں چلے گی. لیکن جب ڈپٹی چیئرمین کا ہوا اس کے بعد ان کو بریف کیا گیا تو پھر وہی 7 لوگ، زیادہ ووٹ پڑ گئے، 6 لوگ شفٹ ہو گئے مرزا فریدی صاحب کی طرف، ان میں سے ٹوٹل 8 تھے، اور 2 شفٹ ہو گئے غفور حیدری صاحب کی طرف سے. غفور حیدری صاحب نے 44 لیے اور انہوں نے لیے 54. تو یہ چیز اسی طرح ہے، انورڈ لکنگ پالیسی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے طور پہ یا پارٹی لیڈرشپ کا، یہ پارٹی لیڈرشپ نے خود طے کیا. عمران میں آپ کی طرف بڑھوں گی کیونکہ یہی والی بات میں آپ سے کہوں گی کہ یہ جو عدالت میں جانے کا فیصلہ ہے یہ تو بڑا لمبا پیچیدہ ہے، اس میں ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. تحریک عدم اعتماد والی جو بات ہے وہ تو انسٹنٹ ہے، اس میں تو فوراً سے پہلے پتا چل جائے گا جی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انفیئر بات ہوئی ہے تو آپ اگلے ہفتے ہی یہ پروف کر دیں کہ جی یہ ہماری نشست تھی. دیکھیے ایک تو یہ چیز آپ کلیئر کر لیں کہ تھوڑے دن پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک کیس لے کر گئے تھے عدالت پہ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کو ہمارے پارلیمنٹ کے اختیارات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جو چیزیں ہماری ڈومین میں ہیں وہ عدالت میں نہ لے کر جائیں. سینٹ کا یہ انتخاب ایک خاص قانون کے ذریعے سے، وہ آرٹیکلز آپ کو بھی بتایا 69 اور ایک اور بھی ہے، ان کی موجودگی میں سینٹ کا اپنا بزنس ہے، اور ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ عدالت اس میں مداخلت کرے. یہ پیپلز پارٹی کے اپنے اس بنیادی موقف کے خلاف ہوگا. خفیہ بیلٹنگ کے اوپر یہ عدالت میں یہی تو کہہ کر گئے تھے کہ عدالت اس پہ کوئی رولنگ نہیں دے سکتی، عدالت اپنے آپ کو اس سے باہر رکھے، یہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے. تو عدالت اسی چیز کو اگر سامنے رکھے گی تو وہ اس کے اندر اپنے آپ کو داخل نہیں کر سکتی. نمبر 1.
अदालतों में कहाँ फैसले होते हैं? 4.5 साल तक शहबाज शरीफ साहब स्टे के ऊपर वजीर आला पंजाब रहे, तो कहाँ फैसला हुआ अदालत में? और इन चीजों के फैसले अदालत में नहीं होते। अभी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर खुद नाअहली की तलवार लटक रही है, जिस तरह उनके बेटे ने उनके लिए इलेक्शन लड़ा है। और जहां तक ये वोट खराब हुए हैं, मैं खबर आपको दे देता हूं, मैंने ये कल रात को खबर ब्रेक की थी 12 बजे के करीब, कि ये जो वोट जाया हुए हैं ये हो नहीं गए, ये किए गए हैं जानबूझकर बाय डिजाइन, और ये जाया करवाए गए हैं लंदन प्लान में। बरतानिया में इसका मंसूबा बना है कि अगर जरदारी साहब ने ही सारा कुछ जीतना है और जरदारी साहब को ही सारा कुछ मिलना है और जरदारी साहब के पीछे ही सबने चलना है, तो फिर तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। फिर तो जीए भुट्टो के नारे तक उन्होंने लगवा दिए, गड़ी खुदाबख्श में माथे तक उन्होंने टिकवा दिए। जिस भुट्टो को कल तक ये कहते थे कि मशरकी पाकिस्तान भुट्टो की वजह से टूटा, आज उनके मजार पे जाके माथा टेकते हैं और जीए भुट्टो के नारे लगाते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। और आज वही इल्जाम जो है वो फौज के ऊपर लगाते हैं। कल फौज की गोद में बैठ के इल्जाम लगा रहे थे कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान तोड़ दिया, आज भुट्टो साहब के मजार पे खड़े होकर इल्जाम लगा रहे हैं फौज ने पाकिस्तान तोड़ दिया। कोई माशिरत उलूम की एक किताब रख लें अपनी आप, जिसको आपने पढ़ा हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने डेलिबरेटली मंसूबे के तहत सेनेट का इंतखाब हरवाया है आसिफ अली जरदारी साहब को। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जवाब में आपको गुस्सा नजर नहीं आया जब वो तराल चौधरी को मुखातिब कर रहे थे? इस लेवल पे बिलावल आते नहीं हैं, लेकिन इस लेवल पे उनको लाया गया है। उनको भी पता है उनके साथ हाथ हो गया है। उनका सेनेटर चेयरमैन सेनेट उनका बन रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी, लेकिन पीएमएलएन ने धोखा दिया और नहीं बनने दिया। और दूसरी पार्टी भी मैं आपको बता देता हूं, आपने गौर किया है कि गफूर हैदरी साहब को 2 वोट ज्यादा पड़े हैं। ये 2 वो वोट हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम ने जाया कर दिए थे। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने और मुस्लिम लीग नून ने प्लानिंग के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट नहीं बनने दिया, क्योंकि वो किसी और तरह की सियासत करना चाह रहे हैं। अस्तीफे दो, जान छुड़ाओ, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस चाहते हैं वो सियासत के अंदर, वायलेंस मांग रहे हैं। तो वायलेंस ऐसे थोड़ी आएगा, ऐसे तो चेयरमैन सेनेट बन जाएगा, वो तो फिर बिजनेस चलाएंगे जाके हाउस का। वो कहेंगे यहां पे हाजिरी पूरी करो, हम इनको जमहूरी तरीके से शिकस्त देंगे या हम इनको पार्लिमानी तरीके से इनको टैकल करेंगे। तो उसमें मानते नहीं हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब, उनको ये सूट ही नहीं करता, और ना उसमें मानते हैं फजल रहमान साहब। उनके लिए भी एक एक दिन बहुत मुश्किल है, बहुत भारी उनका गुजर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में लंदन प्लान आना था और लंदन प्लान आया है, उसके असरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अच्छा, ये जो असरात की बात करें ना, ये मैं ब्रेक से वापस आके बात करूंगी, क्योंकि अभी लग रहा है कि शायद पीएमएलएन के लिए टफ आने वाला है। तो ये जो असरात है लंदन प्लान के, फिर ये क्या होंगे? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज नैब ने एक दरखास्त दी है और जिसमें वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में 8 अगस्त 2019 को गिरफ्तार हुई थी और 6 नवंबर को वो जमानत पर रिहा हुई हैं। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स में दस्तावेजात तलबी के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए गए, लेकिन नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया गया है। 11 अगस्त 2020 को नैब में तलबी के वक्त पे मरीम नवाज ने सियासी ताकत का इस्तेमाल किया और नैब ऑफिस पे हमला करवाया, जिसका मुकदमा अलहदा से दर्ज किया जा रहा है। और मरीम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए 15 मार्च को नैब की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। सो अपेरेंटली लग रहा है कि मरीम की जो जमानत है वो हुकूमत और जो नैब है ये चाह रही है कि इस वक्त ये कैंसिल हो जाए। मरीम जो है उनको गिरफ्तार कर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, फिर ऑब्वियस इसका सियासत पे भी असर होगा। तो आपको क्या लग रहा है साबिर साहब, ये मरीम की गिरफ्तारी मुतवक्के है आगे आने वाले चंद हफ्तों में? मरीम की गिरफ्तारी ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, और क्योंकि जो जमानत ली गई थी, जमानत की दरख्वास्त ये थी कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं और उनको मैंने लुक आफ्टर करना है और उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। वालिद साहब लंदन चले गए और उसके बाद वो एब्सकॉन्डर हो गए, अब अदालत को मतलूब हैं। और मरीम सफदर साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मैंने कहा है कि आपने नहीं आना और हम उसको नहीं आने देंगे। तो इनकी तीमारदारी वाला भी कॉन्सेप्ट गलत हो गया। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकली ले लें तो बात यह है कि रियासत का एक होता है, एक हद होती है, लिमिट होती है, वो कब तक बर्दाश्त करे किसी भी चीज़ को। और जब आप राह रास्त हो जाएं और
اگین یہ پچھلی جو عمران بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تو طلال چودھری صاحب کا جو ٹویٹ ہے لگتا ہے وہ بالکل ریڈی تھا کہ جیسے ہی رزلٹ آئے گا اور میں نے یہ ٹویٹ کر دینا ہے، اور وہ بھی یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے کسی ایک سینیٹر کو بھی کال نہیں آئی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی کسی سینیٹر کو اپروچ نہیں کیا گیا. یہ آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ یہ بات کر رہے ہیں. اے این پی کہہ رہی ہے ہمارے سینیٹر کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز صرف یہ بات کہہ رہی تھی کیونکہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نیوٹرل ہیں، بلاول بھٹو نے کہا نیوٹرل ہیں. اس کے بعد صرف مسلم لیگ نواز، مریم صفدر صاحبہ، شاہد خاقان عباسی یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. صرف ایک سینیٹر انہوں نے پیش کیا اور وہ بھی انہوں نے گول مول سی بات کر کے مولوی صاحب کو لے کے آئے. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی سینیٹر نہیں آیا. وہی الفاظ نیوٹرل والا وہی الفاظ طلال چودھری کے ٹویٹ میں ہیں، اور طلال چودھری آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کس کے ماؤتھ پیس ہیں. مریم صاحبہ کے کیمپ میں ہیں، مریم صاحبہ کے کیمپ میں ہیں، ان کے بغیر وہ ایک لفظ نہیں بولتے. تو اس لیے بلاول نے بھی اس پہ ریئیکشن شدید کیا. اب مریم صفدر صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ مریم صفدر صاحبہ ایک تو براہ راست ملٹری لیڈرشپ تو کر ہی رہی ہیں، دوسرا ان کو حمزہ شہباز سے بھی کافی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. آج حمزہ شہباز 2.5 گھنٹے ملاقات کر کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب سے جیل میں. انہوں نے یہ ساری سچویشن ان کے سامنے بھی رکھی ہوگی یقیناً. ہم تو نہیں تھے لیکن یہی بتایا ہوگا کہ سیاست پہ بات ہوئی ہوگی، سیاست پہ بات ہوئی ہے اور کوئی کچن کے بارے میں تو بات نہیں ہوئی. تو ان کا انٹرنل بھی چل رہا ہے. مریم صفدر صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو یہ اندازہ ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم والے بھی ہمیں مائنس کرتے جا رہے ہیں اور ہم گورنمنٹ سائڈ سے بھی مائنس، پولیٹیکل سسٹم سے مائنس ہوتے جا رہے ہیں. حمزہ جگہ بنا رہا ہے، شہباز جگہ بنا رہا ہے، پیپلز پارٹی، مولانا سارے جگہ بنا رہے ہیں، مائنس ہم ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب وہ اس لڑائی کو اس حد تک لے کے جا رہی ہیں. آرمی چیف کا نام، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام، اس کے بعد میجر جنرل کا نام، مزید یہ آگے بڑھیں گی. تو وہ ایک لمٹ ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بھی آپ کو خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کسی ادارے کے سربراہ کے گھر میں ایک گرنیڈ بھی بھجوایا گیا. اچھا، جس میں یہ کافی تشویشناک، جی یہ ریکارڈ پہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا، کسی ادارے کے سربراہ کے گھر ایک گرنیڈ بھی بھجوایا گیا کہ یہ دوستوں کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اچھا، یہ معاملات یہاں تک ہیں. انٹینس یہ بات ہے. لیکن جو آپ نے نیوٹرلٹی والی بات کی نا، اس سے پہلے میں ذرا دکھانا چاہتی ہوں بلاول نے کیا کہا ہے، گیلانی صاحب نے کیا کہا. گیلانی صاحب تو کمپلیٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پرابلم نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے. ان کا کیا کہنا ہے، بلاول کا کیا کہنا ہے، ذرا سن لیجئے. پیپلز پارٹی کے ایک ہی دن میں جو 2 مختلف بیانات ہیں. آپ تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، آج کیا ہوا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا واسطہ ہے؟ ریٹرننگ آفیسر واز پارٹ آف دی گورنمنٹ الائنس. نیوٹرالٹی ایک دن میں نہیں ہوتا. ہمارا تو جدوجہد اس بات کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ نیوٹرل رہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آج پاکستان میں ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کر رہے ہیں، تو obviously the answer is no. سو یہ کل دونوں ایک ہی دن کے بیانات ہیں عمران. شاید یہ دونوں اور الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد کے بیانات ہیں. دیکھیے اس میں ٹیکنیکلی جو ہے، جو صابر بھائی بات کر رہے تھے، ایگزیکٹلی چیزیں ویسی ہی ہو رہی ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ ہم نتائج پہ بات کر لیتے ہیں اس کے کہ اب معاملہ جائے گا کدھر. نتائج اس کے اب یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جان بچانا بہت ضروری ہے. اگر ان کو کچھ ہو گیا تو مسلم لیگ نون کے لوگ پاکستان توڑ دیں گے. یہ دھمکی انہوں نے لگا دی ہے. یعنی وہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا پاکستان پہ جان بھی قربان ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایک جان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، جو ابھی صرف نائب صدر ہے پارٹی کی، کوئی لیڈر بھی نہیں ہے. اور ان کے جھوٹ جو ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو لوگ جانتے ہیں. لوگوں کو پتا ہے انہوں نے بولے ہوئے جھوٹ اور پکڑے گئے ہیں ان کے جھوٹ. اور وہ سزائے یافتہ مجرم ہیں. اور صرف ان کو ضمانت پہ باہر اس لیے نکالا تھا کہ وہ اپنے والد کی عیادت کرنے کے لیے آئی تھی. اور والد بھی مفرور اشتہاری ہیں. ایسی ایک خاتون کے لیے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جو ملک لیاقت علی خان کی شہادت پہ نہیں ٹوٹا، جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ نہیں ٹوٹا، جو ضیاء الحق کی شہادت پہ نہیں ٹوٹا، جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ نہیں ٹوٹا.
بہت سارے جرنیلوں کی، بہت سارے فوجیوں کی، بہت سارے سیاستدانوں کی، بہت سارے صحافیوں کی، سول سوسائٹی کے لوگوں کی 70-80 ہزار لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے یہ ملک نہیں ٹوٹا. اس ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. حلوہ ہے، ایسے تھوڑی توڑ دیں گے ملک کو کہ ملک ٹوٹ جائے گا. ذرا شیخو پورہ میں اپنے گھر سے باہر نکل کے بولو کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو میں ملک توڑ دوں گا. پتہ چل جائے گا آپ کو میاں صاحب. نہ صرف وہاں پتہ چل جائے گا، ذرا لاہور والوں سے پوچھ لو ملک توڑیں گے، قصور والوں سے پوچھ لیں ملک توڑیں گے، ننکانہ والوں سے پوچھ لیں ملک توڑیں گے، فیصل آباد اور حافظ آباد والوں سے بھی پوچھ لیں کہ وہ ملک توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے. آپ کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک سے پیار کرتے ہیں. آپ کے اپنے شہر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک سے پیار کرتے ہیں. ملک ایسے ٹوٹ جائے گا؟ یعنی یہاں پہ جو فوجی اپنی جان دیتا ہے، اس کی ماں اس کی خالی یونیفارم اٹھاتی ہے ایسے ہاتھ میں یوں، اور وہ کہتی ہے ملک کے اوپر قربان، یہ ملک سلامت رہے میرا بچہ، کوئی بات نہیں. ماں کہتی ہے. ایک ماں سے زیادہ جاوید لطیف پیار کرتا ہے مریم نواز کو، ماں سے زیادہ تو کوئی پیار نہیں کرتا. تو جب ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو، میرا بیٹا دفنایا گیا، خون میں لت پت، اس کا یونیفارم میرے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں ملک سلامت رہے. یہ کیسے لوگ ہیں ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کھپے کا ہم نعرہ نہیں لگائیں گے. پاکستان کھپے، پاکستان ہمیشہ کھپے. ہم سارے بھی مارے گئے نا. اس ملک کا آرمی چیف بھی مارا گیا، اس ملک کا وزیر اعظم بھی مارا گیا، اس ملک کا صدر بھی مارا گیا، یہ سارے کے سارے سیاستدان اور ہم سارے بھی مارے گئے. پھر بھی پاکستان کھپے. پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے سے نہیں، پاکستان کھپے وہ اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی رحمت سے. ایبسولوٹلی ارسپانسبل اور غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی جانی چاہیے تھی. ان کی پارٹی کو بھی اس سے لا تعلقی کرنی چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہے. اور اگر یہ جان بوجھ کی سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے تو بھی یہ غلط ہے، اور اگر ان کا ذاتی خیال ہے تو بھی پارٹی کو سرزنش اس کے اوپر کرنی چاہیے ہے. بالکل، یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے عمران. لیکن میں پھر بھی یہ آگے کی جاننا چاہتی ہوں یہ بات، بیکاز ابھی میں میٹنگ کے کچھ ٹکرز پڑھ رہی تھی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں یا نہ دیں. مولانا غالباً استعفی دینے کے اوپر سٹریس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ابھی بھی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ان کو کہیں اور لے جانا چاہتی تھی. میاں صاحب اور مولانا صاحب کہیں اور لے جانا چاہتے تھے. تھوڑے دن پہلے میاں صاحب نے میٹنگ میں کیا کہا؟ میاں صاحب نے کہا یہ تو منزل ہی نہیں تھی، ہم کس طرف چل پڑے ہیں. ہم اقتدار کے لیے تھوڑی اکٹھے ہوئے تھے کہ مل جل کے کوئی فائدہ کر لیں گے، کوئی اقتدار حاصل کر لیں گے. ہم سارے اکٹھے ہو گئے. پیپلز پارٹی اقتدار کے مزے لے جا رہی ہے. نون لیگ کے سینیٹر ہار رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا ایک جیت رہا ہے، اس کا سارا جشن منا رہے ہیں. ہر فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. انہوں نے گڑی خدا بخش میں وہاں پہ سجدے تک تو کروا دیے انہوں نے بھٹو صاحب کی قبر کے. اور کیا چاہیے تھا؟ یعنی میاں صاحب نے اور مولانا صاحب نے اس بات کی اسیسمنٹ کر لی تھی کہ پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کھیلنا چاہتی ہے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ باہر نکلو، استعفے دو. ہماری وہ بات نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے یہ الیکشن ہروایا ہے یوسف رضا گیلانی کا. اور اب وہ دباؤ ڈالیں گے کہ آپ استعفے دیں. اور سینٹ کا یہی الیکشن تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب سے یہ لوگ خائف تھے کہ اگر یہ والی طاقت اس کے پاس آ گئی یا یہ سپورٹ اس کو مل گئی تو وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ اور مشکل چیزیں کرے گا. وہ بل بھی لے کر آئے گا، قانون بھی لے کر آئے گا، اور ممکن ہے وہ لے کر آئے. دیکھنا یہ ہے کہ اس طاقت کو عمران خان استعمال کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ غریبوں کو پیس دیتے ہیں، ان کے لیے اور غربت، مہنگائی، پریشانی آ جاتی ہے، یا یہ لوگ پریشان ہوں گے، ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر دیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نئی طاقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری اپوزیشن چاہتی ہے طاقت عمران خان کو. یہ جو لیز آف لائف ملی ہے اس وقت حکومت کو، کیا ان کے چیلنجز ختم ہو گئے ہیں یا نہیں؟ بخاری صاحب میں آگے بڑھوں کیونکہ ابھی 26 تاریخ آنے والی ہے. یہ لانگ مارچ کی بھی بات اب ڈیٹیل ساری طے ہوں گی. جو سینٹ کے اندر اس وقت صورتحال ہے، کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوگا یہ غصہ اس لانگ مارچ کے اندر؟ کیا لانگ مارچ آپ کو کوئی لگ رہا ہے کوئی بہت زیادہ اگریسو قسم کی اسٹریٹجی پی ڈی ایم اپنا سکتی ہے اس سینٹ کے اس کے بعد، واقعے کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات شروع ہوئی تھی یہ کہ مریم کا کیا بننے والا ہے، مریم کیا کرنے والی ہے، نیب کیا کر رہی ہے، کیسے آرڈر ہوا، وہ ہم سارا کچھ بھول گئے. بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں کو چھوڑوں گا نہیں اور میں جیلیں بھر دوں گا اور مجھ سے NRO مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہی نیب کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بیانات دیے تھے اور اس کے بعد نیب نے ان کو ایک ایسے معاملے کے اندر، کورٹ کے اندر چلی گئی ہے نیب، جس کی ضمانت کورٹ نے دی ہوئی ہے. اور نیب جو ہے وہ ساتھ اپنے اس درخواست میں کیا کہہ رہی ہے، اگر اس کی زبان کسی نے پڑھی ہے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہی ہیں، یہ حکومت کے خلاف بات کر رہی ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے ملک میں ہوتا ہے جی. پھر نیب جو اگر یہ سب کچھ کر رہی ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر اللہ حافظ خیر. اینی وے اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جناب.
देखिए गुजारिश ये है कि अभी तक तो बज़ाहिर ये कि तमाम तर हकायक के बावजूद, ज़मीनी रियलिटीज़ के बावजूद, प्रोपेगेंडे के बावजूद अभी तक तो पीडीएम टूटी नहीं है। ये एक रियलिटी है जिसको मान लेने में मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। जब से ये तश्कील पाई है, इसकी लीडरशिप जो है वो बज़ाहिर नज़र आती है कि एक पेज पर है। अब किसी ने वोट गलत कर दिए, किसी ने वोट गलत करवा दिए, ये बिल्कुल अलग बात है। आज भी उन तीनों बड़े लीडरों की आपस में बात हुई है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान है, चाहे आसिफ जरदारी साहब हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हैं। देखिए जो ज़बान मियां नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल आइडियोलॉजी इसके कस्टोडियंस हैं। उनकी वजह से हम चैन की नींद सो जाते हैं, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं। और कोई जी शऊर आदमी वो ज़बान जो इस्तेमाल की जाती है फौज के बारे में, उसको एंडोर्स करने की जरूरत भी नहीं कर सकता और न करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई के पास बिल्कुल लाइसेंस है, वो जो चाहे जिसको मर्जी ओवरकिल करें, जैसे मर्जी अदालतों को इंटरप्रेट करें, जैसे मर्जी अदालतों से तवक्को रखें कि वो उनकी मर्जी के फैसले करेंगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उससे भी बदतर है। तो मतलब कहने का ये है कि अब मैं जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि एक सख्ती सी आएगी पीडीएम की लीडरशिप में, चाहे वो धरने के एतबार से है, चाहे वो लॉन्ग मार्च के एतबार से है। वो हर्ट है, वो अब एक जख्मी सेहत की तरह से कोशिश करेंगे कि वो ऐसी छलांग मारें जो शायद उनकी बसात में भी ना हो। अच्छा। तो ये कहना कि कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल ये आराम से अपने अपने घरों को चले जाएंगे और आराम से 2.5 साल ये और 5 साल लगे उससे आगे और 5 साल उससे आगे पीटीआई हुकूमत कर लेगी। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसके चले आप इसको अग्री नहीं करते, मैं ये भी अनहोनी है। वक्त मेरे पास बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। हमने कोशिश की कि एक होलसम सा व्यू ले लें कल के सेनेट के इलेक्शन के बाद से। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा। आप लोग हमारे साथ रहिए। कोविड रिस्पांस में दुनिया भर में पाकिस्तान की खवातीन, डॉक्टर्स, नर्सेस को सराहा जा रहा है और अब एक लेटेस्ट अमरीकी जरीदे एनपीआर की एक लिस्ट सामने आई है 9 ग्लोबल हीरोज की, और इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली पाकिस्तान से वो शामिल हैं। ऑनलाइन अमरीकी जरीदे ने कोरोना के दौरान दुनिया में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स का जब सर्वे किया, उसमें जो है उनको ग्लोबल हीरो करार दिया गया है। कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज का शिकार होने के बावजूद डॉक्टर सीमी जमाली अपने काम से पीछे नहीं हटी। सीमी जमाली के अलावा ऑब्वियसली पंजाब की वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश किया गया है। ऐसी बहादुर खातून है जो वो खुद भी कैंसर का शिकार होने के बावजूद कोविड के दरमियान अपनी जो मर्ज के दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही हैं। तो दोनों पाकिस्तानी खवातीन को दुनिया भर उनकी खिदमात को मान रही है। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen